बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है 3 औरतें 3 कहानियां। इनमें से 2 औरतों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इस खातून का नाम है समिया एजाज, जिनकी मंगनी टूट गई है और उस मंगनी के टूटने के इतने चर्चे हैं कि आजकल ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। जिन 2 खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनमें एक हैं सनम जावेद और एक अलीमा खान। अलीमा खान का वाक़या चूँकि ताज़ा तरीन है, इसलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर, जहाँ पर एक धींगा मुश्ती हो रही है। साफ़ी ने एक सवाल किया है। सवाल करने के बाद उसकी क्या दुर्गत बनी, क्या मामला हुआ, ये ज़रा अपनी आंखों से मुलाजा करें, फिर आगे इसकी तफसील में भी जाते हैं। ये तुम्हारा हमारी जरूरत नहीं है सवाल करने, बेगैरती बंद कर दे। तू बेगैरत है इंसान, समझ आई है? तुमने बकवास तुम्हारा जरूरत नहीं सवाल करने, बेगैरत बंद कर दे। क्यों नहीं बेगैरत है इंसान, समझ आई है? तुमने बकवास बेकार में गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर जो तोशा खाना 2 केस है उसकी सुमात थी, और बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें ये इस केस की सुमात सुनने जेल में मौजूद थी। जब सुमात ख़त्म हुई तो वो अडयाला जेल से बाहर आई तो असबे मामूल उन्होंने गुफ्तगू करनी होती है मीडिया वालों से। उन्हें बताना होता है कि जो अंदर जो भी सूरत हाल हुई वो आजकल, सबसे पहले तो पीटीआई की क़यादत आकर बाहर बताया करती थी कि इमरान खान से आज मुलाकात हुई, इसमें सियासी गुफ्तगू क्या हुई, दूसरे क्या मामला ज़ेर बहस आए, उनके केसेस के हवाले से क्या बात हुई, ये पार्टी क़यादत आकर बताया करती थी। आपको पता ही है मीडिया वालों को। उसके बाद फिर पार्टी क़यादत को पीछे कर दिया इमरान खान ने। उसके बाद बारी आ गई वकला की। फिर ये वकला का वफद एक जाया करता था। वकला जब बाहर आया करते थे तो वो लोगों को बताया करते थे कि आज ये गुफ्तगू हुई। आजकल ये जिम्मेदारी अलीमा खान पे इमरान खान की बहन है, वो आकर मीडिया को कन्वे करती हैं कि अंदर क्या बातचीत हुई। ये काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा है। गुज़श्ता मंगल को भी जब वो अडयाला जेल से बाहर आई, उन्हें गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्हें अंडे पड़ गए, और अंडे मारने वाले जो 2 खवातीन थीं वो कोई और नहीं थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कारकुन निकली। और बाद अज़ां अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से चली गई थी। गुज़श्ता रोज़ भी जैसा मैंने बताया कि वो अडयाला जेल में आई हुई थी, और जब मीडिया से गुफ्तगू करने लगी वहाँ पर साफ़ी ज़ाहिर है उन्होंने सवालात ही करने होते हैं, वो सवाल करने के लिए गए होते हैं। उनमें एक साफ़ी हैं तैयब बलोच, सीनियर साफ़ी हैं। उन्होंने गुज़श्ता मंगल को भी एक सवाल करने की कोशिश की थी, जिनका वो जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि मीडिया की गुफ्तगू ही नहीं हो सकी थी। इसलिए उनका मूड भी वैसे शायद ऑफ था, क्योंकि उन्हें अंडा पड़ा हुआ था। तो वो साफ़ी बार बार उनकी गाड़ी के पास भागता हुआ ये उनसे सवाल कर रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। मैं खुद ये समझा कि क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में और साफ़ी बिला जवाब सवाल कर रहे हैं, जब उनका मूड नहीं है बात करने का तो ये सवाल का मौका नहीं बनता। लेकिन साफ़ी कोई मौका चूँकि जाने नहीं देते, तो मैंने वो साफ़ी को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जब उनका मूड नहीं है बात करने का तो ये सवाल बाद में भी किया जा सकता है, कौन सा वो बाकी जा रही हैं कहीं। ऐसा ही हुआ गुज़श्ता रोज़
वही सवाल अब चूंकि वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, वो स्टेज पे मौजूद थी, मीडिया के लोग नीचे खड़े थे, सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ तो तैयब बलोच ने सबसे पहले वही सवाल कर दिया। वो सवाल था अमेरिका में जो जायदादें खरीदी गई हैं, अलीमा खान ने जो उनके मुबैना तौर पर बताया जाता है कि पार्टी फंड से उन्होंने कुछ जायदादें खरीदी और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो जायदादें बेच भी दी। बात जब लीक हो गई, गल जदू बढ़ गई तो वो जायदादें उन्होंने बेच दी, ये कहा जाता है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे आपको पता है ये सारी बातें ना तो सच होती हैं और ना ही सारी बातें झूठ होती हैं। सवाल जो किया गया वो उन जायदादों से मुतल्लक था, जायदादों के हवाले से। तो इतने में इससे पहले कि अलीमा खान उस पर कोई जवाब देती या कोई बात करती, उनके साथ ही खड़े थे पार्टी के वकील हैं नईम हैदर पंजोथा। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई ये सवाल करने की, तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि तुम इस किस्म के सवाल करो, खामोश रहो। साफी खामोश रहने वाले कहाँ होते हैं? उन्होंने जोर दिया कि आप तरदीद कर दें या तायद कर दें जो मैंने सवाल किया है। अगर सवाल गलत है तो फिर बताएं, अगर सवाल जेन्युइन है, जायज़ है, इसका हाँ या ना में जवाब दें। वो अपने सवाल पर डटा रहा। नईम हैदर पंजोथा ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, फिर नाजेबा गुफ्तगू, आज जैसा कि आपने सुना वीडियो में, नाजेबा गुफ्तगू की और बाद बकौल नहीं वहाँ पर जो मौजूद साफ़ी थे और ख़ुद तैयब बलोच, उन्होंने उकसाया अपने कारकुनों को और कारकुन को उन्होंने उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। और अब ताज़ा तरीन पोजीशन इसकी ये है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। अलीमा खान, नईम हैदर पंजोथा, बैनैम और 3 कारकुन जो पीटीआई के नामजद हैं उन पे और दर्जनों ऐसे लोग थे वहाँ पे, देखा जा सकता है वीडियो में, जो कि तशद्दुद कर रहे हैं साफियों पे। एक साफी पे नहीं किए, इसमें दीगर जो साफी वहाँ पे मौजूद थे, कैमरामैन थे, जिन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की ताकि अपने साथी को बचाया जा सके, वो भी तशद्दुद के ज़द में आ गए। हमारे यहाँ होता यही है कि मारने वाले और मार खाने वाला बाज़ औक़ात बच जाते हैं, जो बीच कराने आते हैं बीच में, वो उन्हें मार पड़ जाती है। या तो इस तरीके से वो तशद्दुद का निशाना बन गए, या जानबूझकर सारे साफियों को वो रगड़ा देना चाहते थे ताकि इनको सबक सिखाया जाए कि आइंदा इस किस्म के सख्त सवालात वो ना करें। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा, जो साफ़ी हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है उन्हें इंसाफ दिया जाएगा, और इस हवाले से सख्त कार्रवाई की उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं। अब यहाँ पे मामला ये तो क्योंकि कल का वाक़या है, आप तक सारी तफसील पहुँच चुकी है, लेकिन मैं इसे एक और तनाज़र से इस वाक़े को देख रहा हूँ। एक वाक़या हुआ था 9 मई 2023 को, जब अस्करी तनसीबात पर हमला किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो एक बोंचाल सा आया हुआ है, इस वाक़े को गुजरे 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया हुआ है, लेकिन एक बोंचाल सा आया हुआ है। आज भी लोगों को सजाएं हो रही हैं उस केस में, और सैकड़ों लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, और बाकी लोगों के केसेस भी चल रहे हैं। और कहा जाता है कि ये केस जो है बहुत मुमकिन है कि जो फौजी अदालतें उनमें चले जाएं, कि इतना सीरियस लिया हुआ है। ये जो तशद्दुद हुआ है कल साफियों पे, या उससे भी इतना ही सीरियस लिया जाएगा, उतना ही अहम समझा जाएगा जैसे एक उस पर, जैसे मैंने कहा कि बोंचाल आया हुआ है, इस पर साफ़ी, तमाम साफ़ी जो हैं, और नहीं तो कम से कम साफ़ी बरादरी या तैयब बलोच के साथ खड़ी होगी, या दूसरे जो लोग हैं जो तशद्दुद का निशाना बने हैं उनके हक में आवाज़ इस तरीके से ही यकजा होकर उठाएंगे, खड़े रहेंगे। और जो मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़मान तो 2 हैं, अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा, उन्हें और तशद्दुद करने वाले 3 नामज़द मुल्ज़मान हैं, बाकी जो दूसरे लोग हैं, ज़ाहिर है
ویڈیو سے وہ پہچانے جائیں گے وہ لوگ بھی کون ہیں، کیا ان کو بھی قرار واقعی سزا ملے گی، تاکہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کم از کم سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، کون سی ریڈ لائن ہم نے کراس نہیں کرنی۔ رہا معاملہ اس حد تک پہنچنے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے انڈے، اس ہفتے ڈنڈے، اور اس سے پہلے جو 9 مئی والا جو میں نے واقعہ بتایا آپ کو، اس میں ڈنڈے انڈے پتہ نہیں کیا کیا تھا، سارا کچھ تھا۔ یہ ہے وہ سیاسی شعور جو کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو دیا تھا، جس کا کہتے ہیں نا جو شعور ہمیں جو دیا ہے وہ عمران خان نے دیا ہے، سیاسی شعور جو ہم نے دیا ہے وہ عمران خان ہے۔ اس سے پہلے تو قوم باشعور نہیں تھی، اس سے پہلے تو جو سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں، پرانی جماعتیں، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، دوسری درجنوں جماعتیں ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو شعور نہیں دے سکی۔ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، بانی پاکستان تحریک انصاف نے جو شعور دیا ہے اپنے کارکنوں کو، وہ جو شعور ہے وہ ہے اصل میں سیاسی شعور، اور اس سیاسی شعور کو لے کر آج وہ کارکن نہ صرف اپنے مخالفین سے دست و گریباں ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ اور پچھلے منگل والا بھی واقعہ دیکھ لیں۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے واقعات تو آپ کو گلیوں محلوں میں اپنے ارد گرد آپ کو روزانہ ملتے ہوں گے۔ آپ عمران خان کے خلاف بات کریں، آپ کو جواب وہیں پہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوگا، چاہے وہ یوتھیا ہو، نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہیں سارے یوتھیے، آپ کو جواب ایک جیسے ملے گا، یا گالی یا تھپڑ، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی جو آپ جتنا مرضی اس طریقے سے بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ غلط ہیں، آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کے پارٹی قائد نے آپ کو غلط ڈگر پہ ڈال دیا ہے، سیاست اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ کریں تسلی کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کہیں سے، جتنے آپ کے پاس اچھے الفاظ ہوں ان کا چن کر آپ انہیں استعمال کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ آگے سے جواب ہوگا گالی اور تھپڑ، ڈنڈا، سوٹا، اب تو انڈے بھی شروع ہو گئے۔ یہ ہے وہ سیاسی شعور جو گالی گلوچ سے شروع ہوا تھا، اب ڈنڈوں، سوٹوں اور مکوں، گوسوں، تھپڑوں تک پہنچ چکا ہے۔ میرا یہاں سوال جو بنتا ہے آپ سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ 9 مئی کے کیس کو لے کر اگر اتنا سیریس لیا جاتا ہے تو یہ جو صحافیوں پہ تشدد شروع ہوا ہے، اسے اگر اتنا سیریس نہ لیا گیا تو کل کوئی صحافی سوال نہیں کر سکے گا کسی بھی پارٹی سے۔ ایک میں یہ نہیں کہتا پاکستان تحریک انصاف سے، کسی بھی پارٹی کی پریس کانفرنس کوئی ہو رہی ہوگی یا کوئی حکومتی وزراء یا کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے تو کوئی صحافی چپتا ہوا سخت سوال نہیں کر سکے گا۔ جو سوال کرے گا اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور اسے اسی طریقے سے تشدد کیا جائے گا جیسا گزشتہ روز کیا گیا ہو، اس لیے کہ ایک مثال بن جائے گا کہ یہ صحافی غلط ہے، یہ ایسے سوال کرتا کیوں ہے۔ یہ چونکہ مخالف صحافی ہے، مخالف صحافیوں کی تو یہاں پہ گنجائش ہی نہیں بنتی، تنقید کی تو یہاں پہ گنجائش نہیں بنتی، ان کا علاج صرف تشدد ہے اور اس کے بعد اس صحافی کی ٹرولنگ ہے، جیسا کہ کل سے ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ادھر تشدد ہوا، ادھر تمام جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ یہ جو صحافی ہے یہ صحافی جانبدار ہے، چونکہ یہ کسی جھنڈے پہ آیا ہوا ہے، یہ فلاں پارٹی سے اس کا تعلق ہے، یہ ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ حالانکہ اس قسم کا جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، جیسا کہ اس صحافی نے سوال کیا امریکہ میں جائیداد کے حوالے سے، تو علیمہ خان کے پاس بہترین موقع تھا۔ یہ جو اگر یہ افواہیں ہیں، اگر مخالفین کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، میڈیا میں بھی بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں، بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں۔ علیمہ خان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتی امریکہ میں جائیداد کے حوالے سے جو عمر پھیلائی جا رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں
ان خبروں کی یا تردید کرتی یا تائید کرتی یا وضاحت کر دیتی. کم از کم یہ جو ان پہ سوالیہ نشان بن گیا ہوا ہے امریکی جائیدادوں کو لے کر, اس حوالے سے بات کلیئر ہو جائے. جب ان کی اپنی زبان سے جب لوگ کچھ سنتے, بات لوگوں تک پہنچتی, کم از کم وہ یہ نہ کہتے کم از کم کے جو مخالفین ہیں کہ رسیداں کڈو. ایک کہا جاتا نا پاناما کیس میں لندن فلیٹس, نواز شریف, ان کی بیٹی, ان کے بیٹے, رسیداں کڈو. آج رسیداں کڈنے کا ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا آ گیا ہے, اور بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ وہ رسیدیں کاٹ کے دکھا دیتے. اگر کوئی تھا ایسا معاملہ نہیں تو وہ بات کلیئر کر دیتے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, کوئی جائیداد انہوں نے خریدی ہی نہیں. اور اگر جب خریدی نہیں تو بیچنے کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ بڑا اچھا ایک نا, میں سمجھتا ہوں گولڈن چانس انہوں نے مس کیا. اور دوسری ایک اور خاتون ہے, ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان کا نام ہے صنم جاوید. صنم جاوید بھی آج کل جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے نشانے پر ہے. اب یہاں تک وہ سوشل میڈیا پہنچ چکا ہے کہ ان کی جو ذاتیات ہے, ایک خاتون, کوئی بھی ہمارے معاشرے کی جو خاتون ہوتی ہے نا, جب اس کے حوالے سے اس کی ذاتیات پہ آ جائے نا, سب سے پہلے یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا کوئی دوسرا یوٹیوبر یا کچھ, اس کی رقیق عملے ان پہ کرتے ہیں, اس کی جنس کے حوالے سے, اس کی ذات کے حوالے سے. اور لفظ بستر اکثر یہ میں نے سنتا ہوں سوشل میڈیا پہ, اور یہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا. اور کسی اور خاتون کے خلاف نہیں, جیسے وہ مریم نواز کے خلاف کرتے ہیں, مریم اورنگزیب کے خلاف کرتے ہیں, دوسری جو مخالف خواتین ہیں ان کی, جو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, ان کے بارے میں تو ہم سنتے ہی رہے ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں, آتا ہی رہتا ہے سوشل میڈیا. یہ بڑا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, ان کا مخالف نہیں. خواتین پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, لیکن کسی دوسری آپ پارٹی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایسے رقیق حملے کریں کسی خاتون پر, چاہے وہ عمران خان کی بہنیں ہوں, چاہے ان کی بیویاں ہوں, چاہے ان کے کوئی دوسری پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہوں. خواتین کے حوالے سے دوسری پارٹی کا کوئی سوشل میڈیا یا کوئی مخالف ان پہ ذاتی حملے کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے مخالفین کو تو نہیں بخشتے تھے, یہ تو بات ہے, آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے. لیکن اپنی ہی خواتین کی طرف جب وہ رخ کریں گے, اس قسم کے گھٹیا الزامات وہ لگائیں گے, بہتان تراشی کریں گے, تو اس پہ حیرانی تو ہوگی. اور اس کارکن پر جس نے اپنا سب کچھ پارٹی کے لیے نچھاور کیا ہوا ہے, میں کبھی بھی صنم جاوید کے حق میں کبھی نہیں بولا. جو ان کی کارکردگی ہے ماضی میں یا جو کرتی رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے, جو اداروں پہ وہ تنقید کرتی رہی ہیں, حکومتوں پہ تنقید کرتی ہیں, میں کبھی بھی ان کے حق میں یا ان کی تائید نہیں کی. لیکن بحیثیت خاتون ان میں یہ کمال ہے کہ جس نظریے کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی تھیں, اس کے نظریے کے ساتھ آج بھی ڈٹی ہوئی. کئی دفعہ وہ جیل بھی جا چکی ہیں, بھاری قیمت چکائی ہے انہوں نے اس کی, لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹی. ایک خاتون ہو کر اس خاتون کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی پارٹی کی جانب سے, اسی پارٹی کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی جانب سے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے بھی راز وہی سیاسی شعور ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو دیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کی, ہر اس خاتون کی ایسی تیسی پھیر دو جو آپ کے نظریے سے میچ نہ کرتا ہو, جو آپ کی کسی بات کو غلط کہے, جھٹلائے, اس کی ایسی تیسی پھیر دیں. دلیل سے نہیں جھٹلانا, آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کرنی, آپ نے اس کے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دینی ہے. اور خاتون ہے اگر تو وہ حملے کر رہے ہیں جو وہ ناقابل برداشت ہوں. اس کے خاندان والوں کو بیچ میں اتنا رگے دو کہ وہ غیرت سے پانی میں ڈوب مرے, چولو بھر پانی میں. اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے صنم جاوید کا کہ اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی علیمہ خان کا ہاتھ ہے. علیمہ خان ایک غیر سیاسی خاتون ہے,
اور پارٹی چلانا چاہتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے بھائی عمران خان نے غیر سیاسی طریقے سے آج تک پارٹی کو چلایا ہے، اسی ڈگر پر چل کر لان تان کر کے اپنے مخالفین کو، لان تان کر کے ریاست کو، لان تان کر کے حکومت کو اور ریاستی اداروں کو، کارکن چونکہ اس قسم کے وہ عادی ہو چکے ہیں گفتگو سننے کی، اس قسم کی سیاست وہ چاہتے ہیں، تو وہ آج کھڑے نظر آتے ہیں علیمہ خان کے ساتھ، نہ کہ صنم جاوید کے ساتھ۔ صنم جاوید ایک سیاسی کارکن ہے، سیاسی نرسری ہے ان کے ذہن میں، نظریہ ہے، کوئی بانی پی ٹی آئی کا کوئی میسج ہے، کوئی پارٹی کے ساتھ اس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، وہ سیاسی طریقے سے اس چیز کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، آگے نکلنا چاہتی ہیں، اس لیے آج ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ پارٹی کے جو مخلص کارکن ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ علیمہ خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان کی ٹرولنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ اب لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ اصل کوئی اقدار ہے پاکستان تحریک انصاف چلانے کا، پارٹی پر اجارہ داری کا، وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے۔ عمران خان جو اندر سے احکامات جاری کرتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہے سوشل میڈیا ٹیم نے، اور اس کو لیڈ کرنا ہے علیمہ خان نے۔ باقی جتنے کارکن ہیں، جتنے لوگ، چاہے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں یا کاٹ رہے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں یا باہر ہیں، وہ سیاسی قیادت ہے یا جو بھی لوگ ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ ریلیونٹ اگر ہیں وہ علیمہ خان ہیں جو کہ پیغام پہنچاتی ہیں باہر، امپلیمنٹیشن کراتی ہیں جو اندر سے ہدایات جاری ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور ایک اور خاتون کا ذکر آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے، وہ ہیں سمیہ حجاب۔ ان کی سٹوری تو آپ کے سب آ چکی ہے، کافی دنوں سے یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، منگنی ٹوٹی ایک یہ خاتون جو خود چکوال کی رہنے والی ہیں، بعد میں پنڈی میں رہیں، آج کل اسلام آباد میں کرائے کا گھر، جیسا کہ مبینہ طور بتایا گیا ہے کہ اسی لڑکے نے جو کہ حسن زید لاہور کا رہنے والا ہے، یہاں پہ ایک بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ ہی کہ وہ شو روم چلا رہا ہے گاڑیوں کا، اس لڑکے کے ساتھ منگنی کا جو معاملہ ہے کہ منگنی ہوئی منگنی ٹوٹی، بیس تو اس کو بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آپ سب تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ یہ خواتین کرتی کیا ہیں کہ کوئی پیسے والا بندہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے، اسے پیسے ویسے کھائے، زیادہ جھانسا تو شادی کا دیا جاتا ہے، چاہے لڑکے کے والوں کی طرف سے دیا جائے چاہے لڑکی کی طرف سے دیا جائے، بات تو آخر شادی تک طرف جاتی ہے۔ اگر دونوں خاندانوں میں رضامندی ہو، اگر ان کو نیت کوئی اچھے طریقے سے کہ ہم نے کل گھر بسانا ہے یا کچھ، بات تو شادی تک بھی جاتی ہے، لیکن جب کسی ایک فریق کی جانب سے بھی یہ شادی والا ذہن میں کوئی چیز نہ ہو، صرف وقتی طور پر ٹائم پاس کرنا ہو، عیاشی کرنی ہو یا جو دوسرا معاملہ کرنا ہو، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بیچ چرائے پھر نہ آنڈی پھوٹتی ہے۔ یہ لڑکی کی طرف سے اس کے ذہن میں کوئی یہ چیز تھی کہ میں نے صرف انجوائے کرنا اور پیسہ کھانا ہے، تب بھی شادی نہیں ہونی تھی۔ اگر لڑکے کی جانب کس سے سوچ یہی تھا کہ یہ ایک لڑکی ہے، میں نے وقت پاس کرنا ہے، اور جب وقت پاس کر لوں گا تو اس کو اور صحیح لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا دونوں حوالوں سے نا ایک سوال ہے، ایک ایسی لڑکیوں سے، ایسے لڑکوں سے، اور ایک سوال اس معاشرے سے ہے۔ لڑکی سے سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، جن کی آپ پری ہوتی ہیں، جب ان کے خیالات کے برعکس کسی ایسے مرد کے ساتھ، کسی ایسے لڑکے کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے جس کی نہ تو شکل ہوتی ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے، نہ اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو آپ منا سکیں کہ جی ہم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، پھر آپ والدین سے چوری اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹ اس قسم کے یہی ملتے ہیں، اور اکثر نقصان لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں ان کی معاشرے میں عزت بھی جاتی رہتی ہے، اور کسی کے منہ کے دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور کل کلاں ان کے رشتہ بھی نہیں ہوتا، اور زندگی کی جو شروعات ہے نا وہ چونکہ غلط ہوتی ہیں، اس لیے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ لڑکے کا بھی ہے۔ لڑکا اگر اباش ہے، گھر والوں کے کہے میں نہیں ہے، تو
پیسہ کھلائے گا لڑکی کو جس کے ساتھ وہ فلرٹ کر رہا ہے یا جو بھی چیز وہ کر رہا ہے اپنا وقت پاس کر رہا ہے, پیسہ کھلائے گا, والدین کی مرضی کے بغیر ہوگا, چوری ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ یہ بات اوپن ہو جائے گی. بعض اوقات یہ عدالتوں تک کیس چلا جاتا ہے, سزائیں ہو جاتی ہیں. ایسے ہی کیس میں اسلام آباد کا ہی کیس تھا, اس میں سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے, وہ اپیلیں کرتا پھر اور ذہنی توازن لڑکا کھو بیٹھا, اس نے قتل کر دی تھی. اور ایک اور ٹک ٹاکر تھی, وہ بھی قتل کر دی تھی, اسے گھر میں گھس کر اس نے بھی شادی سے انکار کیا تھا. اس قسم کے جو کام ہیں, برے کام کا برا نتیجہ, یہ جو نتیجے نکلیں یہ تو دو سوالات ہیں, ایک لڑکی والوں سے, ایک لڑکے والے, ایک لڑکی سے. اگر آپ لڑکا ہو تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے, آپ کی کولیگ ہے, آپ کی کلاس فیلو ہے, آپ کی کوئی بھی ہے, کہیں بھی آپ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اچھی لگی ہے, آپ گھر والوں سے کہیں, گھر والوں کے گھر والوں سے بات کریں, آپ کے مقدر میں ہو تو آپ کی شادی ہو جائے گی. بالکل ایک جائز رشتہ ہوگا اور عزت کے ساتھ آپ کے آئندہ زندگی آپ کی بڑی خوش اسلوبی سے اور باوقار طریقے سے گزرے گی. اور معاشرے سے یہ سوال ہے کہ جب دو ایسے فریق ہیں, ایک طرف لڑکی ہے ایک طرف لڑکا ہے, عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. جو وہ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں 16, 17, 18 یا 20 سال کی عمر میں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سچ ہے, یہی حقیقت ہے, یہی ٹھیک ہے, ہوتا وہ اکثر غلط ہے. معاشرے کا کام ہے انہیں سدھارنا, انہیں سیدھے راستے پہ لانا. جو لڑکی کے قریب ہوتے ہیں انہیں چاہیے لڑکی کو سمجھائیں, جو لڑکے کے قریب ہوتے ہیں انہیں چاہیے لڑکے کو سیدھے راستے پہ لائیں. اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو معاشرے کا یہ کام ہے مل بیٹھ کے اس گند کو زیادہ پھیلائیں نہ, اسے زیادہ ابھارے نہ, اسے مسالہ نہ بنائیں, بلکہ دو خاندانوں کا چونکہ معاملہ ہوتا ہے, ان کی عزتوں کا معاملہ ہوتا ہے, ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اور معاملے کو سولو کرنے کی کوشش کی جائے.